अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक आप लोगों को गो थ्रू दूंगी फेल के मुतालिक जो हमने किया है, और उसके बाद जो है वो फिर आपको जो भी डिफिकल्टीज है ना फिर वो आप मुझसे शेयर कीजिए। जी, फेल को हमने पढ़ा था। फेल जो है वो काम को कहते हैं, और फेल हमने दो किस्म के पढ़े थे, फेल माजी और फेल मुजारे। फेल का वजन हमने देखा था कि 3 हरफी होता है। 4 हरफी को हमने डिस्कस भी नहीं किया था, टच भी नहीं किया था, और हमने आपको बताया था कि 99% जो हमारे पास अल्फाज होते हैं वो 3 हरफी होते हैं। तो अक्सरियत को ही हमने वो देखा, जैसे सीन जीम दाल सजदा, रॉ जीम आइन रजा। इससे हमने दो वजन हमने तैयार किए, फेल माजी ये रहा, फेल मुजारे ये रहा, सजदा यसजुदु। इसी तरह रजा यरजिउ। अब पता कैसे चला कि यसजुदु में ये पेश आया और इसमें यरजिउ में जीम ये ए आया? एक तो आपको लुगत बताती है, सही है कि लुगत से हमको पता चलता है कि ये वजन कौन से हैं। कुछ हमने वजन जो है वो आपसे डिस्कस किए थे, कहा था कि ये कुछ बाब होते हैं जिनको हम चैप्टर्स कह देते हैं, और ये बाब होते हैं फ़वन सहक। ये मैंने फा बौद नून सीन हा काफ बाब के नाम है ये। बाब फा बाब बौद बाब नून बाब सीन बाब हा बाब काफ। और ये जो वजन हमने निकाले हैं ये इन फेल से निकाले हैं। इन सबके पहले लफ्ज जो हैं वो हमने ऊपर लिख लिए, और ये वजन जो है वो हम एक तरह से हम इसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। जैसे बाब फा जो है उसका वजन होता है फतहा, और मुजारे का वजन उसका होता है यफ्ताहू, यानी आइन कलमे पर पे जबर होती है। दौराबा यब रीबू, इसके जो आइन कलमा होता है उसके नीचे जेर होती है। आइन कलमा कैसे पता चलता है? फा आइन लाम, ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड वजन है। और ये सीन जीम दाल जैसे है, फर्ज करें तो सीन फा कलमा, जीम दरमियान में है आइन कलमा, और दाल आखिर में है तो ये लाम कलमा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हिसाब लगाते हैं। तो ये दौराबा का देख लें, दौद रा बा, तो आइन कलमा कौन सा है? रे। तो ये रा जो है वो इसके नीचे, हाँ इसके नीचे जेर, यानी कि आइन कलमे पे जेर। यदरिबू, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु भी होता है और यहसबु भी होता है। दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। यहसबु ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, ये हम सूरत बलद में देखते हैं कुरान मजीद की। फिर करूमा यक रूमू, सही है, ये हम जो है वो वजन देखते हैं इसके। फिर मैंने आपको माजी की गर्दान पढ़ाई थी, तो फतह वाले वजन से मैंने आपको माजी की गर्दान दोबारा लिख के दी है। फतह फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा फतहतुम फतहती फतहतुमा फतहतुन्ना फतहतु फतहना, ये आपको पता ही है। फिर मुजारे की गर्दान है यफ्ताहू यफ्ताहानी यफ्ताहूना, तफ्ताहू तफ्ताहानी तफ्ताहना तफ्ताहू तफ्ताहानी तफ्ताहूना तफ्ताहीना तफ्ताहानी तफ्ताहना अफ्ताहू नफ्ताहू। इसमें आप देखें मुजारे की जो मुसन्ना वाली जो आपकी लाइन है ना, उसमें तफ्ताहानी 3 मरतबा रिपीट होगा, और जो वाहिद वाली जो लाइन है उसमें तफ्ताहू 2 दफा रिपीट होगा। और यफ्ताहूना तफ्ताहूना यफ्ताहना तफ्ताहना सेम वजन पे होंगे। फिर अफ्ताहू नफ्ताहू सेम वजन पे होंगे, सिर्फ अलिफ और नून का फर्क होता है। ये अगर गर्दान आप हर सीखे के साथ बना लेना तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको याद भी हो जाएगी। अब फिर उसके बाद मैंने आपको फेल अमर बताया था। फेल अमर बताने के लिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आप हाजिर का जो सीगा होता है ना, ये हाजिर का मुजक्कर है और हाजिर का मुअन्नस, तो ये दोनों आपने ले लिए, और इसी से आपने फेल अमर और फेल नहीं बनाना है। फेल अमर क्या होता है? जो हुक्म देने वाला होता है। इसमें आपने क्या क्या करना होता है? अलामत मुजारे को निकाल देते हैं शुरू से ही, यानी ता निकाल देंगे। अब खाली आपकी फा रह गई,
اور تا اور ہا رہ گیا. آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا, ہا کو ساکن کر دیا, بن گیا ہمارے پاس فا ساکن, تا زبر اور ہا ساکن. حمزہ وصلی شروع میں لگا دیا. حمزہ وصلی کی حرکت آپ کیسے لگائیں گے؟ آئین کلمے کی جو بھی حرکت ہوتی ہے نا, اگر زبر ہوتا ہے تو یا زیر ہوتا ہے تو زیر لگا دیتے ہیں, اور آئین کلمے پر اگر پیش ہوتا ہے تو پیش لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ زبر نہیں لگتا. ہم امر کے صیغے میں کبھی بھی زبر نہیں لگے گا, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ شروع میں الف لام نہیں آتا نا, لام نہیں آئے گا. تو افتح, افتحا, افتحو, افتحی, افتحا, افتحنا. ٹھیک ہے, اب جب ہم فعل نہیں بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے کہ آخر کے حرف کو ساکن کریں گے, علامت مضارع کو ویسے ہی رہنے دیں گے اور شروع میں لا لگا دیں گے. لا تفتح. ٹھیک ہے, آپ کا تفتحو کا صیغہ تھا نا, تو تفتحو سے تفتح بنا اور لا لگ گیا شروع میں. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں ہم مجہول کا صیغہ. ماضی میں ہم نے مجہول کیسے بنایا تھا؟ فتح کا یہ والا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ وزن ہے. ہم نے کیا کیا, پہلے حرف پہ پیش ہونا چاہیے. مجہول کے صیغے سے کو سب سے پہلے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے صیغے پر پیش ہوتا ہے, اور پھر اس کے آئین کلمے پہ. ماضی کا اگر آئین کلمہ ہوگا تو ماضی کے آئین کلمے پہ زیر ہوگا, تو بن جائے گا فوتیحا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مجہول صیغہ آتا ہے تو مجہول صیغے کا جو مفعول ہوتا ہے وہ پھر اس کا نائب فاعل بن جاتا ہے, اور اس کا اعراب بھی جو ہے پھر وہ فاعل کے اعراب کو کاپی کرتا ہے. تو یہ البابا سے البابو ہو گیا. فتح البابو کیا مطلب بنا؟ کھولا گیا دروازہ, یا دروازہ کھولا گیا. اسی طرح یفتحو, یفتحو کے صیغے سے جب آپ مجہول بنائیں گے تو اس کے فا کلمے, یعنی کہ جو فا کلمہ ہے, فا کا مطلب یہ فا نہیں ہے, فا کا کلمہ فا عین لام سے فا کلمہ کہہ رہی ہوں, یعنی پہلا صیغہ, پہلا کلمہ. تو اس کے فا کلمے پر, یعنی کہ سوری, اس کی علامت مضارع ہونا چاہیے, یہ فا کلمہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے پہلے حرف پر, اس کو پہلا حرف ہی کر لیجیے گا, غلطی کرتی میں نے. اس کے پہلے حرف پر یعنی کہ علامت مضارع پر پیش ہوگا, اور اس کے آئین کلمے پہ زبر ہوگا. اگر پہلے سے زبر ہے تو زبر تو ویل اینڈ گڈ, اگر پہلے سے زبر نہیں ہے تو پھر اس کو زبر لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا یفتحو. ادھر ہمارے آئین کلمے پر زیر ہونا چاہیے ماضی کے اس پہ, تو یہ فوتیحا بنا ہے. اور جب ہم مضارع پہ بنائیں گے تو یہ بنے گا یفتحو. یفتح البابو, یعنی اس کا بھی البابو جو ہے وہ مفعول تھا, مفعول اعراب فالو کرتا ہے فاعل کا, نائب فاعل بن گیا, اور یہ بن گیا دروازہ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جائے گا. ٹھیک ہے, دونوں میننگ بنتے ہیں نا مضارع کے, حال اور مستقبل دونوں کے. پھر جملے میں کس طرح سے پلیسمنٹ ہوتی ہے ان کی, کہ فعل پہلے آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, اور پھر مفعول آتا ہے. اور کبھی کبھی آگے پیچھے بھی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اس کو, اور وہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر مفعول یا مفعول کو کبھی مقدم کر دیا جاتا ہے, کبھی متعلق جو ہوتا ہے, جو جار مجرور ہوتا ہے, وہ مقدم کر دیا جاتا ہے, تو وہ تاکید یا اس حصر کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. عموماً جو ہے اس کی ترتیب یہی رہے گی کہ فعل, فاعل اور مفعول. اور اس کے اعراب کیا ہوں گے کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوگا, اور مفعول جو ہے وہ آپ کا منصوب ہوگا, اور فعل جو ہے وہ یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم تاکید. اگر تاکید کرنی ہو ہمیں تو فعل ماضی میں جب ہم تاکید کریں گے تو قد یا لقد لگائیں گے, اور فعل مضارع میں اگر تاکید لگانی ہو تو لام زبر لا کے ساتھ نون خفیفہ یا لام زبر لا کے ساتھ نون ثقیلہ لگائیں گے, اور ساتھ میں ہمارے پاس مضارع کی چینج فارم ہوگی. وہ میں نے آپ کو بہت بڑا سا لیکچر دیا تھا, وہ آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیجیے گا. پھر یہاں دیکھیے کہ نفی کا مفہوم جب ہم پیدا کرتے ہیں فعل ماضی میں تو ہم ما کا اضافہ کرتے ہیں شروع میں, اور فعل مضارع میں ہم لا کا اضافہ کرتے ہیں. اور لا کے ساتھ اگر اب جیسے ہم نے پیچھے کیا کیا تھا, لا یفتح, لا تفتح, لا تفتح, یا تو ہم یہاں پر بنا دیں گے لا تکتبو یا لا یکتبو. مطلب اس میں ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ لا کون سی والی ہے. اگر لا کے فوراً بعد جو ہمارا مضارع ہے اس کی آخری حرکت ساکن ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ تو مت کر, یا تو کھول, یا تو مت کھول, سمجھ آئی. تو اور اگر علامت مضارع نارملی حالت پہ جیسے تفتحو, یکتبو وغیرہ, تو اس سے پتہ چلے گا کہ نہیں کرے گا, مفعول مطلب نارملی نہیں والے پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک موٹی علامت ہے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ لا کون سا والا ہے. ایک یہ اس کو لائے نفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو لائے نفی کہیں گے, اور اس والے کو لائے نہیں کہتے ہیں. فعل نہیں کی وجہ سے اس کو لائے نہیں کہتے ہیں. یہ والا فعل جو ہے اسے لائے نہیں کہیں گے, اس کا یہ جو لا لگا ہوا ہے. اور پتہ کیسے چلے گا, اس کی مضارع کی آخری حرکت آپ کی جو ہے وہ ساکن ہوگی. اور اس والے کو لائے نفی کہیں گے, اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں مضارع نارمل حالت میں ملے گا.
ٹھیک ہے. پھر ہم نے مضارع کے متغیرات پڑھے تھے، جس میں مضارع خفیف اور مضارع اخف دیکھے تھے. ان دونوں کے پہلے جو ہے وہ کچھ حروف کا اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ چینج ہوئے تھے. مضارع اخف جو ہے وہ کی میں نے آپ کو گردانیں بنا کے دکھائی تھی، اور خفیف کی بھی. تو یہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. جی اب آپ لوگ مجھے بتائیں کیا سوالات ہیں. جی جی یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہ ریوائز ہو گیا آپ لوگوں کا؟ یہ پی ڈی ایف میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دی ہے، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، ایک طرح سے ایک سمری بن جائے گی آپ لوگوں کو، تو فیل یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ جو متغیرات وغیرہ ہیں ان کے چارٹ آپ جو ہے وہ بنا لیجیے گا، اور پھر چارٹ بنا کے یاد کر لیجیے گا. اب مجھے خاموشی نہیں چاہیے. اب آپ لوگوں نے لائیو کلاس مجھ سے مانگی تھی، تو اب آپ لوگ پوچھیے کیا آپ لوگوں کو پوچھنا ہے. جی جی سمری، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو فعالہ، فعیلہ اور یہ جو ہم نے کیا تھا فعیلہ، یہ تینوں جو ہیں یہ فعل کی ہی قسمیں ہیں، یا یہ مجھے چیز یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا؟ ایک منٹ دیجیے گا مجھے، میں ذرا لائٹ آن کر لوں. جی یہ جو ہم نے شروع میں کیے تھے، پیج نمبر مجھے بتائیے گا اس کا. مس 115 ہے، 115 اور 116. یہ ہم نے نا جب ہم نے باب نہیں پڑھے تھے نا، تو ہم نے بس ایسی آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اس طرح سے بھی چینج ہو سکتے ہیں، وہ ایک صرف ایگزامپل کے طور پہ کرائے تھے، وہ کوئی پراپر باب نہیں تھا. جب ہم نے باب ہوتے ورب بھی مطلب فعل ہی ہے، وہ فعل ہی ہے، بس ان کا وزن ہم نے دکھایا کہ اس طرح کا وزن بھی ہو سکتا ہے. جیسے فعیلہ کا وزن ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ جب آپ باب جب ہم نے جہاں دیکھے نا، دیکھیں باب جہاں میں نے لکھے ہیں، تو فعیلہ کس کا وزن ہے؟ فعیلہ سمیہ کا وزن ہے نا، حسیبہ کا وزن. اور اسی طرح ہم نے فعولہ پڑھا، تو یہ کروما، فعولہ یہ کروما کا وزن ہے. اس وقت ہم نے آپ کو یہ انٹروڈیوس نہیں کرایا، بک میں بھی انہوں نے آپ کو یہ انٹروڈیوس نہیں کرایا تاکہ آپ ایک دم گھبرا جائیں کہ یہ کیا ہے. پھر انہوں نے فعالہ جو ہے وہ فتح کا وزن تھا. مطلب ایک ڈفرینٹ وزن انہوں نے دکھا کے، دیکھیں فعالہ کا وزن یہ تینوں پر ہے، اور فعیلہ کا وزن یہ دونوں ہے، اور فعولہ یہ والا وزن ہے تیسرا آخری. تو بس انہوں نے ایک آپ کو اسکیچ دے کر صرف فعالہ کو لے کر آپ کو ایک گردان بنا کر آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے. بس سمجھ آئی؟ اور اور پوچھیں. جی اور سوال کریں نا، سمجھ آیا یا نہیں آیا ہے؟ فیل اب میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمرائز کیا، تو اب آپ لوگوں کو کیسا لگا، سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایمن. جی سمرین، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح جب ہم بک کھول کے کر رہے ہوتے ہیں اور گردانے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، چارٹس بھی سارے بنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب کتاب بند ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے ذہن سے بالکل نکل جاتا ہے. دیکھیں گرامر تو ہے ہی، اب میتھس کی بھی تو آپ یہی ہے نا کہ جب آپ پریکٹس کرتی رہیں گی تب تو ٹھیک ہے، جب آپ بک بند کریں گی تو آپ ایک دم بلینک ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا آپ کچھ نہیں آتا. لیکن آپ جب کرنے بیٹھتی ہیں تو آپ کو آتا ہے نا، آ جا رہا ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جی ایک دم آپ کے سامنے کوئی بھی الجبرا کی کتاب کھل جائے تو آپ ایک دم دیکھ کے ایک دم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. لیکن جب آپ اس میں فارمولاز لگانا شروع کریں گے، جب آپ اس کے پریکٹس میں آ جائیں گے تو آپ کرنے لگیں گے. تو بالکل ایک جی گرامر کو آپ بالکل میتھس کی طرح سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جی آتا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ تمام چیزیں یاد ہے نا، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریویژن انشاءاللہ شروع کی ہوئی ہے، ریویژن. بلکہ میں نے اب پیچھے سے نا آپ لوگ یہ چارٹ بنا کے نا ان سب کو میمورائز کر لیں. جو چیزیں میمورائز کرنے والی ہیں نا ان کو آپ میمورائز کر لیں. اب ٹھیک ہے. ہائی ٹائم آ گیا آپ لوگوں کا میمورائز کرنے کا. ایسے تو ویسے ہی اسی وقت ہی کر لینا چاہیے تھا جب ہم پڑھا رہے تھے اس کو، لیکن اب ہائی ٹائم ہے، اب آپ کر لیں. جی بارک اللہ فیک. اچھا. یہ ہیلپ فل ہوگی، یہ جو آپ نے پی ڈی ایف بھی شیئر کیا یہ بھی بہت ہیلپ فل اور ہوگی اسم بھی ریوائز کریں کیونکہ گرانڈ ٹیسٹ میں سب شامل ہوگا، اسم بھی شامل ہوگا، اور حروف تو کافی آسان سے تھے، مرکبات وغیرہ سب شامل ہوں گے اس میں. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. سوری ٹیچر، اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ ویک میں آپ پہلے فیل کا لے لیں، پھر نیکسٹ ویک میں گرینڈ ٹیسٹ ٹوٹل لے لیں، تو فیل آپ اور لوگوں نے اسم کا؟ پورا عالم عمران کا کورس نہیں کرنا اس میں، جب آپ پھر اس میں ٹائم نہیں چاہیے ہوگا آپ کو، پھر آپ عالم عمران کو پائیں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں پھر اس ویک میں کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ آل عمران کے لیے فری ہو جائے نا. انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں آپ جتنا لٹکائیں گے نا اس کو آپ کو یہ اتنا ہی مشکل لگے گا, اور یہ جتنا جلدی بھی ہو جائے گا تب بھی مشکل لگے گا نہیں. ہر ٹیسٹ کب تک ہوگا؟ میرا ارادہ ہے کہ میں اسی ویک لے لوں آپ لوگوں کا ٹیسٹ. مطلب سوری ٹیچر, میرے پاس بک اب آئی ہے نا, تو میں ابھی لے کے آئی پاکستان سے, انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کرنی ہے. ایک کمنگ ویک ویک پلیز میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لینا چاہتی ہوں وینسڈے تک. تو آج ہمارے پاس ہے فرائیڈے, تو سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے 4 دن ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف جو میں نے آپ کو بنا کے بھیجی ہے نا, یہ تو آپ کے فیل کے لیے پراپر پوری ہے. میں ایسی پی ڈی ایف آپ لوگوں کے لیے اسم کی بھی بنانے کی کوشش کروں گی. ویسے اس میں اتنا کچھ ہے کہ میں ایک ساتھ نہیں لکھ سکتی. اگر آپ میں سے کوئی اس کا ایک پی ڈی ایف بنانا چاہے, بنا سکتا ہے, سب کے لیے ہیلپ فل ہو جائے کہ وہ ایک چارٹ ایک ہی جگہ پہ بن جائے جس میں سب کچھ موجود ہو, تو وہ ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا. اچھا ابھی اس کو دیکھیں, سورۃ آل عمران نکالتے ہیں ہم. جی اس میں دیکھیں آپ کیا کیا پہچان سکتے ہیں, بیچ میں آ جاتے ہیں. جی زینا, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ زینا للناس, جی زینا کیا لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں اسم فعل حرف اس میں کیا ہے؟ بس یہ جملہ فعلیہ ہے. نہیں صرف اس لفظ کو بتائیں یہ کیا چیز ہے. یہ اسم ہے فیل لگ رہا ہے, فعل لگ رہا ہے. فیل ہے. صحیح ہاں ہے. فعل لگ رہا ہے. اس لیے یا کہ نہ نون, ال کے ساتھ ہے نہ تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ زینا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مزین کرنا, صحیح ہے, یعنی کہ زینت دینا. اب اس کو آپ دیکھ کے مجھے بتائیں کہ یہ فعل ماضی ہے کہ یہ مضارع ہے, کیا لگ رہا ہے؟ بس ماضی. ماضی. ماضی ہے, شاباش. اب ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ یہ کون سا فعل لگ رہا ہے, معروف کے مجہول. مجہول لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے, کیسے پتا چلا؟ ابھی میں نے بتایا کہ اس کا اسٹارٹنگ جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا, اور اس کی عین کلمے پہ زیر ہوگا, زیر ہوگا. اور اگر مضارع ہوتا تو اس کے عین کلمے پہ کیا ہوتا؟ زبر ہوتا ہے. زبر ہوتا. ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی, تو یہ آپ کا فعل ماضی مجہول ہے زینا. زینا کے بعد آپ دیکھیں للناس. للناس آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہے؟ جی للناس اس میں اسم ہے, اس اور میں یہ تو لام لام سے لی شروع میں لگی. جی تو یہ کیا بنا؟ یہ وہ بنا ہے نا, یہ جر حرف جر لال کے ساتھ ہے, تو یہ للناسی اور جار جب مجرور مجرور ہوتا ہے وہ جملے میں کیا بنتا ہے؟ متعلق متعلق بنتا ہے. اور یہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے فعل سے, تو یہ خبر تو نہیں بن سکتا ہے نا. فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ فعل کے لیے متعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مزین کر دی گئی ہے, مزین کر دی گئی للناسی لوگوں کے لیے. اب کیا آ رہا ہے؟ حبو. اب یہ حبو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے, شاباش. اور اس میں مضاف بن رہا ہے کہ مضاف کیسے پتا چل رہا ہے کہ اس پہ الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں ہے. اور الشہواتی, یہ شہوتن کی جمع نظر آ رہی ہے نا, کیسے پتا چل رہا ہے جمع ہے؟ آتی آتی. کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے تو اس میں تنوین نہیں لگی ہوئی. تو یہ ہو گیا, یعنی شہوات کی محبت. اور شہوات کیا ہوتی ہیں؟ شہوات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات. خواہشات کی محبت, یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. اور مضاف مضاف الیہ بن کے یہ کیا بن رہا ہے؟ للناسی کے زینا کے لیے مفعول. اچھا وہ ماضی, ہاں مفعول. مفعول بن رہا ہے کہ مزین کیا کیا گیا ہے؟ مزین کی گئی ہے خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ حب الشہواتی اگر مفعول ہے تو پیش کیوں آ رہا ہے؟ حب الشہواتی ہونا چاہیے. سوری میں دوبارہ پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حب الشہواتی جو ہے اگر مفعول ہے تو اسے تو حب الشہواتی ہونا چاہیے نا, واپس زبر ہونا مجہول ہے نا, زینا مجہول ہے نا, تو یہ کیا ہے؟ ہاں تو زینا تو مجہول ہے, تو یہ کیوں جو ہے منصوب نہیں ہے؟ یہ مفعول بن گیا نا اس کا. ہاں تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے.
آپ بول صحیح رہی ہیں لیکن آپ سمجھا نہیں پا رہی ہیں. یعنی مجہول کا جو مفعول ہے وہ کیا یہ بن ہوگا جاتا نا. ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ نائب فائل بن جاتا ہے. نائب فائل بن جاتا ہے. شاباش. تو اس وجہ سے اس کا اعراب جو ہے وہ فائل کے مطابق ہو گیا. زینا للناسی حب الشہواتی. اب آگے دیکھیے من النساء، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جار مجرور ہے من النساء، ٹھیک ہے. یعنی اب حب الشہواتی کے لیے یہ متعلق بن رہا ہے. کون سی خواہشات؟ عورتوں میں سے، عورتوں کی خواہشات، عورتوں میں سے، یعنی کہ وہ جو خواہشات ہیں اب ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ کس قسم کی خواہشات ہیں. عورتوں کی خواہشات، یعنی کہ مردوں کے لیے خواتین جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہے نا، مزین کی گئی ہے نا، اٹریکشن بنایا گیا ان کے اندر. والبنینا، والبنینا اور بنین یعنی بیٹا. اب دیکھیں بنینا کا اعراب دیکھیں کیا ہے. منصوب ہے. منصوب ہے. نہیں یہ منصوب نہیں ہے. البنینا میں یہ مجرور ہے. مجرور ہے. مجرور ہے بنینا. من کی وجہ سے جو ہے یہ باقی سب مجرور آئے گا. من کی وجہ سے تو نسائی مجرور ہے. والبنینا نا، اس لیے کہ ساری جو ہیں یہ اسی کی متعلق ہی چل رہا ہے نا. شاباش. یہ معطوف چل رہا ہے پیچھے سے، معطوف علیہ سے. النسائی کہ اس پہ معطوف ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے کو اعراب میں فالو کرتے ہیں، پتا ہے نا آپ کو. تو من النساء والبنینا، اب یہ آگے سارے جو آئیں گے نا ول 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 کر کے، یہ سب کے سب مجرور ہوں گے کیونکہ یہ النساء پر معطوف ہوتے جا رہے ہیں سب. تو والبنینا والقناطیری والمقنطراتی، دیکھیں تیری. اور یہ آگے من الذهبی، اب یہاں دوبارہ سے من جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا. اور یہ والفدتی جو ہے وہ الذهب پہ، الذهبی پر جو ہے وہ عطف ہو گیا. تو من الذهب والفدة والخيل والمسومة والانعام والحرث، سارے کے سارے مجرور چل رہے ہیں. پھر یہاں پر ہی ختم ہو گیا. اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے ذالکا. ذالکا اس میں اشارہ ہے. کون سا اشارہ ہے؟ یہ قریب کے دور، قریب کے بعید؟ بعید ہے، بعید ہے. لیکن قرآن مجید میں موسٹلی نا اس کا اشارہ جو ہے وہ یہ کے لیے آتا ہے، مطلب یہ اس کا میننگ جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں. ذالکا یہ متاؤ دیکھیں متاع کو دیکھیں آپ، یہ اسم ہے اور اس کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں ہے، تو کیا بن رہا ہے؟ مضاف. اور کنفرم ہمیں کرتی ہے اگلا والا حرف جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے، الحیاتی. الحیاتی بھی جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ مجرور. مضاف. ہاں مضاف الیہ بنا. اب الدنیا جو ہے، الدنیا کیا ہے؟ ویسے یہ بھی مضاف الیہ ہے. شاباش. یہ کس کے لیے مضاف الیہ ہے؟ متاؤ کے لیے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مضاف، مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف بن رہا ہے حیات، مضاف الیہ الدنیا کے لیے. اور الدنیا کی شکل ایک ہی جیسی رہے گی، یہ مبنی اسم ہے نا. جی جی جی. واللہ، اور اللہ، یہاں سے اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ صحیح ہے. واللہ اور اللہ. اب اندہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی نہیں ہے، یہ ظرف ہے. ہاں صحیح، اور ظرف ہے. اس کے بعد ہو جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ. تو ظرف مضاف الیہ مل کر کیا بناتے ہیں جملے میں؟ متعلق بنتے ہیں. شبہ متعلق. شبو جملہ ہے نا، یہ شبو جملہ مل کے یہ متعلق ہو جاتے ہیں. یا اگر خبر کی غیر موجودگی ہو تو یہ قائم مقام خبر بھی بن جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم خبر ڈھونڈتے ہیں آگے. خبر ہمیں رفع حالت میں آگے نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن المآبی. اور یہ حسن المآبی کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، یعنی ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ، یا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ. مضاف الیہ ہی بن رہا ہے یہ. جب ہم اس طرح سے اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو رہنے کی اچھی جگہ، اس طرح سے. تو حسن آپ کو نظر آ رہی ہے مرفوع حالت میں، تو یہ مرفوع آپ کو پتا ہے کہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو یہ خبر بن رہی ہے. مبتدا آپ کا واللہ، اور خبر بن رہی ہے حسن المآب، اور اندہ آپ کا متعلق. صحیح ہے کہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے یا رہنے کی جگہ ہے.
قل کہہ دیجئے. اب یہاں پر قل کیا ہے؟ فعل ہے یہ. فعل امر. فعل امر ہے. فعل امر. فعل امر ہے. شاباش. اچھا یہ قل کیسے بنا پتہ ہے آپ کو؟ یہ کیا کہتے ہیں وہ حروف جو میرا پین. حمزہ واو یا اچھا اس کا وہ کیا ہے مادہ؟ مادہ دیکھیں اس کا. کاف واو لام. کاف واو لام قول. اس کا نام جو ہے وہ قاف واو لام اس کا مادہ ہے. اور اس کا جو وہ بنے گا تو وہ بنے گا یقولو ہے نا. فعل ماضی اور فعل مظاہرے بنے گا اس کا یقولو. یقولو سے آپ بنائیں گے اس کا فعل متعلق کا. کیا کہہ رہی ہوں؟ فعل متعلق کہہ رہی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل امر. حاضر کا سیکھا. تقولو. تقولو میں پھر آپ نے یہ ہٹا دیا علامت مضارع. آپ نے حمزہ وصلی لگایا اور یہ بن گیا. اور آپ کو اگر آپ کا یہ ساکن ہوتا ہے نا تو پھر ہم حمزہ وصلی لگاتے ہیں. یہ ساکن نہیں ہے تو حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بن گیا قولو. اور آپ کو پتہ ہے آخر میں آپ نے لام بھی ساکن کرنا ہے. اور آپ کو یہ ایک اور بات پتہ ہونی چاہیے کہ دو ساکن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. جب بھی فعل میں دو ساکن ایک ساتھ جمع ہوں گے تو جو مادے کا حرف علت ہوتا ہے نا جو حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو یہ گر گیا اور یہ بن گیا قل. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے. تو یہ بن جاتا ہے قل. قول سے قل بن گیا. اور اس کا جو مجہول صیغہ ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے قیلا. قیلا کہا گیا مجہول صیغہ. جب کس طرح بنا اصل میں جب مادے کے اندر اگر واو یا اور حمزہ ان میں سے کوئی آتا ہے نا تو مادے میں چینجز آتے ہیں. اور یہ ایک الگ پورا ایک پراپر چیپٹر ہے جو کہ کبھی موقع لگا تو پڑھاؤں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ کے ایک اور قسم کے باب ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ہم مزید فی کے باب. وہ آپ کے رہ گئے ہیں. وہ انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ جب کبھی موقع لگا اور آپ لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو ضرور پڑھاؤں گی. تو یہ آپ کو یہ میں نے بتایا ابھی کل کا سیکھا. دوبارہ سے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو سورۃ آل عمران پڑھا رہی ہوں. یہ آپ کو سورۃ آل عمران جب آپ یاد کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں اُنبئکم. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اُنبئ ہوتا ہے سوالیہ. کیا سوالیہ کیا آئی تمہارے پاس خبر. سوالیہ آروت. تو اور پھر اُنبئکم حمزہ ہے. اُنبئ تو ہم یہ آپ کو علامت مضارع لگ رہی ہے نا. اُنبئ حمزہ فعل ہوتی ہے نا میں کے لیے آتا ہے نا افلو نفلو. تو یہ ہے اُنبئکم. تو یہ آ رہی ہے آپ کا فعل ہے اور فعل اُنبئ یہاں تک ہوگا. اب فعل کی میں نے آپ کو مختلف اور مزید فی کی نہیں پڑھائی نا یہ اس میں سے ہے. تو یہ اُنبئ یعنی خبر دوں تمہیں. خبر دوں اور کم جو ہے وہ آج کا کیا بن گیا؟ مفعول. فعل کے ساتھ مفعول اٹیچ ہو جاتا ہے جب آپ مفعول کو مطلب مفعول جب اس طرح سے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے فعل کے ساتھ ہی مفعول پھر سے اٹیچ ہو جاتا ہے. الگ سے نہیں آئے گا نا. منصوب ہے. منصوب الگ سے نہیں آ سکتی کم. تو اس کو کسی سے تو اٹیچ ہونا ہے تو اسے فعل سے اٹیچ کر دیتے ہیں. تو اُنبئکم کیا اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. میں خبر دوں تمہیں. اس میں فعل فاعل مفعول دونوں موجود ہیں. پتہ ہے نا آپ کو جب آپ کا ضمیروں کے اندر سے آپ کا فعل آتا ہے تو اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. تو میں خبر دوں اور حکم تمہیں یہ پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. کہہ دیجئے میں خبر دوں تمہیں بخیرن. بخیرن کیا ہے؟ جار مجرور. پھر ذالکم من یہ بھی جار مجرور ہے. تو ان میں سے ایک کو ہم متعلق اور ایک کو ہم جو ہے وہ اس کی نہیں دونوں کو ہی متعلق ایک متعلق دو کیونکہ اس میں خبر تو بنے گا نہیں کیونکہ کل تو آپ کا فعل ہے. من ذالکم اس میں سے. اب یہ ذالکم جو ہے نا یہ جو ہے جب ہم مخاطب جو ہوتا ہے نا آپ کا ذالکا بیسیکلی یہ ذالکا ہی ہے. اس میں ذالکم کا مطلب تمہاری خبر نہیں ہے. ذالکا مطلب ذالکا کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہے. لیکن جب ہم جس سے مخاطب ہوتے ہیں نا جیسے میں بات کر رہی ہوں زید کے بارے میں. میں زید کے بارے میں بتا رہی ہوں ایک لڑکی کو
یعنی ایک آپ کو، ایک شازیہ کو بتا رہی ہوں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ زید آیا تھا یا زید کے بارے میں، تو میں اشارہ کر کے کہوں گی کہ ذالک زیدن. اور اگر میں شازیہ اور فرا دونوں کو بتا رہی ہوں کہ زید آیا ہے یا وہ زید ہے، تو میں کہوں گی ذالکم زیدن. بات سمجھ آئی؟ مخاطب کے اعتبار سے یہ کم کی ضمیر جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اشارے کے اعتبار مشار علیہ کے حساب سے چینج نہیں ہوتی. یہاں پر کیونکہ مخاطب جو ہیں وہ کم زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ذالکم مخاطب اس میں آ رہا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ جی ٹیچر. پھر آتے بس ایک نے بولا جی ٹیچر، آپ باقی کسی نے نہیں بولا. کسی باقیوں کو سمجھ نہیں آئی سمجھ؟ آئیے ٹیچر سمجھ. میں ساری ہے للذینہ ان لوگوں کے لیے جو للذینہ، دیکھیں کیا ہے یہ جار مجرور، اتقوا اتقوا یہ کیا ہے؟ جنہوں نے اچھا جب بھی اسم موصول آئے گا، موصول کے آگے اس کا صلہ بنے گا. موصول کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ اس کا صلہ لگتا ہے. جیسے ہم نے کہا جار کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، اس طرح موصول کے ساتھ ہمیشہ اس کا کنیکشن ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے، جس سے وہ جڑا ہوا ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں صلہ، سواد لام ہے صلہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ موصول جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی صلہ نہیں بن رہا یہاں پر، بلکہ موصول خود کیا ہے کہ للذین وہ جنہوں نے تقویٰ کیا، یہ پورا موصول بن رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ متقی لوگ، متقی لوگوں کے لیے، للمتقینہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، تقویٰ اختیار کیا. تو انداز یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے، للمتقینہ بھی ہو سکتا تھا نا اس کی جگہ پہ. بات سمجھ آ رہی؟ جی میں ساری ہے. تو یہ ہمارا اس سے موصول پورا کا پورا بن رہا ہے. اسے موصول کے ساتھ کیا ملایا ہوا ہے؟ لام زیر لی جار. تو یہ اسے موصول پورا مل کے اس کے ساتھ کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور. ٹھیک ہے. پھر اندہ آپ کو پتہ ہے مضاف ہے، ظرف ہے، اور اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے، جو ربی آپ کو نظر آ رہا ہے زیر کی صورت میں. اور خود یہ ربی جو ہے وہ یہاں پر اس کا مضاف بن رہا ہے ہم کے لیے. تو ربی ہم، ان کے رب کے پاس. تو یہ اندہ ربی ہم ٹوٹل مل کے مضاف الیہ بن کے کیا بن گیا؟ اس کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور صلہ بھی بن رہا ہے